बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में मेरे रूबरू मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और बिलख़ुसूस वो आमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, उनकी इजाज़तों के लिए, उनकी ज़कात की अदायगी के लिए और बरकते रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हाल हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हमारे बुज़ुर्गान दीन के तजर्बात के साए में उनको उनके मसाइल का हल मिले। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, छांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अशराए कौसर सीज़न 2 के एपिसोड 3 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इतना तवील इंट्रो देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि जब मेरी ट्रांसमिशन शुरू हो, चाहे वो लाइव हो या अपलोड हो, ताकि आप लोग सुनकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकें। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने हिस्से का काम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, मैं ये नहीं कहता कि आप ये करें, आप वो करें, नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ सिलसिले के पैगाम को आगे पहुँचाएँ। बाकी जुड़ना या ना जुड़ना ये आपके बस में या आपके अख्तियार में नहीं, बल्कि आपने अपने हिस्से का एक दिया रोशन किया और जितने दिए रोशन होते चले जाएंगे उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी और फिर आपके लिए, आपकी औलादों के लिए फिर यही आमाल, यही बरकतें, सदका जारिया आप लोगों के लिए बन जाएंगी। आज हम इस रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, सांस ले रहे हैं, ये रब की नेमत है और फिर एक दिन आएगा कि जब हम नहीं होंगे, फिर हमें दुआओं की ज़रूरत होगी, फिर हमें हाजत होगी उन आमाल की कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल किए हुए हों, ताकि वो हमारे लिए सुकून का बाइस, तस्कीन का बाइस बने। चाहे वो हमारी कब्र हो, चाहे वो हमारा हशर हो, चाहे वो हमारे आखिरत का एक सफ़र हो। हम जो दुनिया में करते हैं, हम जो दुनिया में बोते हैं, हम आखिरत में वही काटते हैं। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, कि इंसान जो कुछ अच्छे अमाल करता है उसका नतीजा, उसका सिला उसको उसके जाने के बाद मिलता है। अच्छे लोगों को दुनिया हमेशा याद रखती है और बिलखुसूस वो तालीमात कि वो चिराग जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब ने रोशन किए हैं अपने मुर्शिद की रोशनी से, अपने सलासिल के बुज़ुर्गों की रोशनियों से, और यकीनन ये रोशनी आपके लिए आने वाले वक्तों में हिदायत का ज़रिया बनेगी। आपके लिए सलूक में चलने वालों के लिए एक मशअल राह होगी कि जिससे हर शख्स अपना सलूक बआसानी तय कर सकता है, बशर्त ये है कि वो नेक खुलूस के साथ, इताअत के साथ, यकीन के साथ हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो। कि अशरा कौसर के जो 10 दिन
جو ذی الحج کے 10 دن ہیں اس دنوں کو عشرہ کوثر کہتے ہیں۔ عشرہ یعنی 10، کوثر یعنی کہ کثرت، خیر کثرت، کہ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جس میں برکتیں روئے زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جہاں سے ہم پر سے بیماریاں اٹھائی جاتی ہیں، وبائیں بلائیں ہم سے دور کی جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم جو کچھ کر لیتے ہیں وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی برکتوں میں بالخصوص 3 دن جو انتہائی برکت والے ہیں، کہ جو ان 10 دنوں کی جان ہے، ان 10 دنوں کی روح ہے، کہ جو ان 10 دنوں کے قلب ہیں، یعنی کہ مرکز ہے ان 10 دنوں میں ان 3 دن کہ جسے کہتے ہیں 7، 8 اور 9، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں تمام مسلمان کہ جو خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں وہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ حج میں شامل ہیں ان کی تو کیا بات ہے کہ اللہ ان کی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جو ہمارے اور تمہاری طرح ہیں، جو حج پر نہیں جا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر گھر میں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ہم ان برکتوں میں، ان نیک لوگوں میں کس طرح شامل ہوں کہ ہمیں بھی وہی برکتیں ملیں جو ان لوگوں پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو بزرگ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر کہ جو شخص اس 3 دنوں میں صدقات دیتا ہے، اور بالخصوص وہ صدقے جو عشرہ ذی الحجہ سے منسوب ہیں کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن صدقے کے لیے تو کوئی دن مخصوص نہیں ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، روحانی سفر میں اگر دیکھا جائے تو صدقہ کس طرح دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کس چیز کا دینا چاہیے، رقم کا دینا چاہیے، گیہوں کا دینا چاہیے، اناج کا دینا چاہیے، گوشت کا دینا چاہیے، کون سا کس مقصد کے لیے دینا چاہیے، یہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہی ایک فن ہے جو جو شخص اس کو جانتا ہوگا اور پھر وہ اس طریقے سے صدقہ دے گا تو وہ اس کے اوپر سریع و تاثیر اثر رکھتا ہے، اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اسے برکتیں سمیٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور بالخصوص عشرہ کوثر میں سورہ کوثر کی برکت، اور پھر عشرہ ذی الحجہ کی برکت، اور پھر عشرہ ذی الحج میں حج کی برکت، اور پھر حج کے اندر قربانی کی برکت، اور پھر قربانی میں ہمارے اعمال جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں پھر ان کی برکت۔ تو وہ کون سے ایسے صدقات ہیں جو ان 3 دنوں میں دیے جائیں تو یہ ہمارے لیے بہترین کرامت ثابت ہوگا، اور کس طرح دیے جائیں؟ ہر چیز کی ترتیب معنی رکھتی ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ کوثر پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں سورہ کوثر پڑھنے سے صرف ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر ہم کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے تو یقیناً اس کی ایک ترتیب اور ایک طریقہ کار ہوگا جو تمہیں وہی بتا سکتا ہے جو اس راستے سے گزرا ہو، کہ جس نے خود وہ اعمال کو کیے ہوئے ہوں اور خود ان کی برکتوں کو سمیٹا ہوا ہو۔ اسی طرح ان 3 دنوں کے 3 صدقات ہیں، اور انتہائی آسان کہ ہر غریب سے غریب شخص بھی وہ صدقہ بآسانی دے سکتا ہے، ہر شخص آسانی کے ساتھ یہ صدقہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، اگر وہ نیت کرے تو اسباب اور راہیں اس کے لیے کھول دی جائیں۔ یقیناً صدقات کے بارے میں اگر معلوم کی جائے، بات کی جائے تو یہ صدقات ایک عظیم عبادت ہے، اور ایسی عبادت جو نہ صرف مال کی صفائی
کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ انسان کے گناہوں کا کفارہ، مصیبتوں سے حفاظت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور بالخصوص ذی الحجہ کے ابتدائی خاص طور پر 7، 8، 9 تاریخ کے صدقات یہ روحانی طور پر بڑے بابرکت سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس ایام عشرہ ذی الحجہ میں شامل ہیں۔ یہ 3 دن یہ روحانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑے بابرکت والے ہیں یہ 3 دن کے صدقات۔ اور صدقے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ برائی کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب اس 3 دن کے 3 صدقات سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں صدقہ کس طرح دینا ہوگا، بالخصوص وہ طریقہ جو اس 3 دنوں سے منسوب ہے، اس تینوں دنوں کی نسبت سے ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے، ایک علم العادات کی کیلکولیشن کے ساتھ ہے، کہ جس طرح قرآن ایک ترتیب کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ ورنہ قرآن تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آئی، اور اس کی ترتیب کس نے کری، اس کو کس طرح ایک جگہ جمع کیا، اور یہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم تک وہ چیز پہنچے جو پوری ایک ترتیب کے ساتھ ہو، کہ جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ کیونکہ ترکیب اور طریقہ کار ہی معنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے نماز، اب نماز کا ہمیں حکم ہے، اب قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو نماز کا ترتیب اور طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی نے، ہمارے اماموں نے، ان لوگوں نے کہ جو اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ تو گویا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب اور طریقہ ہی ہماری قبولیت کا باعث ہے، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا باعث ترتیب اور طریقہ کار ہی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بھی راہ کا انتخاب کرو تو پہلے کسی ایسے شخص کو تلاش کر لو کہ جو اس راہ سے گزرا ہوا ہو، کہ جسے شخص عملیات سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ایسے شخص کو تلاش کرے کہ جس کو اس راہ میں گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ یہ نہیں کہ صرف 40 دن، سال، 2 سال ہوئے اور وہ سکھانے بیٹھ گئے۔ کہ جس طرح دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کا رخ کرنا پڑتا ہے، ہمیں فقہ کے معاملات کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے عالموں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کہ جس طرح روحانیت اور سلوک کے معاملات اور ان کی منزلوں کو سیکھنے اور چلنے کے لیے ہمیں اپنے شیوخ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح عملیات کے رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنے استادوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو اس میں کامل ہوں، جو اس رستے سے گزرے ہوئے ہوں۔ تو ترتیب اور طریقہ کار ہی ہماری زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے رزق کو نازل کرو اور بلاؤں کو روکو، بیماریوں کو، وباؤں کو روکو۔ کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے۔ اور حضرت سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دل کا علاج ہے، صدقہ دل کا علاج ہے جو بخل
اور حرص کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اور پھر حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اپنے نفس پر رحم آتا ہو، تو تو صدقے کے ذریعے اسے پاک کر۔ اب اس 3 دنوں کا صدقہ ہمیں 3 فائدے دیتا ہے۔ سب سے پہلا صدقہ جو ہم نیت کرتے ہیں وہ صدقہ بدن ہے، یعنی کہ جسمانی صدقہ۔ اب صدقہ بدن سے کیا مراد ہے؟ صدقہ بدن سے یعنی کہ جسمانی سلامتی اور بیماریوں سے نجات کے لیے، ہر قسم کی شریر جناتوں کے شر سے نجات کے لیے جو انسان کے جسم پہ حملہ کرتے ہیں، جادو کے نجات سے لیے، یعنی کہ جادو سب سے پہلے ہمارے وجود پر ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہوتا ہے، اور جب ہم جسمانی صدقہ دیتے ہیں، بدن کا صدقہ دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم سے جادو کو زور ٹوٹتا ہے، اس سے ہمارے وجود میں داخل ہوئے شیطان جو ہوتے ہیں نا، ان کا زور ٹوٹتا ہے، وہ چیخ کر نکلتے ہیں۔ لیکن اس کی ترتیب ہے صدقہ دینے کی، بس اس کا طریقہ کار ہے کہ ہم جسمانی صدقہ کس طرح دیں گے، کس نیت سے دیں گے، اور کیا پڑھیں گے کہ جس سے ہمارے اوپر ہوا جادو ختم ہو جائے گا، اسیبی نظر ختم ہو جائے گی، انسانی نظر بد ختم ہو جائے گی، حاسدین کی نظر جو ہمیں تباہ کر چکی ہے وہ اس کو نیست و نابود کر دے گی اور ہمیں نئے سرے سے تعمیر کرتی ہے، کیونکہ صدقہ رزق کی برکت کا باعث ہے۔ صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، کیونکہ صدقہ ڈھال بن جاتا ہے کہ ان مصائبوں کے سامنے، ان بلاؤں کے سامنے، ان وباؤں کے سامنے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، اس پہلے دن کا صدقہ، یعنی کہ جب ہم 7ویں دن صدقہ دیتے ہیں، یعنی کہ 7 تاریخ کو، 7 ذی الحج کو صدقہ دیں گے، پہلا دن صدقہ، اور کس ترتیب سے دیں گے، طریقے سے دیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے دن کا صدقہ وہ ہمارا صدقہ بدن کہلاتا ہے، کہ جو ہمیں جادو سے بچاتا ہے، ہمیں آسیب سے بچاتا ہے، ہمیں نظر بد سے بچاتا ہے، شیاطین کے شر سے بچاتا ہے، وباؤں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ موذی امراض کینسر تک کو ختم کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صدقہ آپ کے وجود میں جتنی بھی بیماریاں ہوں سب کو ختم کرنے کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ اگر یہ دن گزر گیا تو پھر آپ کو نیکسٹ ایئر انتظار کرنا پڑے گا۔ اب نہیں معلوم کہ وہ اس سال بیماریاں کس حد تک ہمارے وجود کے اندر سرایت کر جائیں، لیکن بالخصوص اس 7 دن کا صدقہ، 7ویں دن کا صدقہ جو 7 تاریخ کا صدقہ ہے، اس کا اثر ہی ہمارے وجود پر ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا صدقہ جو 8ویں تاریخ کا صدقہ ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ قلبی، کہ جیسے حضرت سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ صدقہ قلب کا علاج ہے، کہ جو بخل اور حرص جیسی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ قلبی سے مراد قلب کی صفائی ہے، کہ یہ صدقہ دینے سے ہمارا قلب روشن ہوتا ہے، ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارے قلب کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، جو سستی اور جو غفلت ہوتی ہے نا، یہ اس کو بیدار کر دیتا ہے، انسان کو غفلت سے بچا لیتا ہے۔ دوسرے دن کا صدقہ یعنی کہ 8ویں تاریخ کا صدقہ جو ذی الحج کا صدقہ ہے، کہ جہاں سے حج شروع ہوتا ہے، حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، کیونکہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے پاکیزگی سب سے اہم ہے، اہم جز ہے۔ اگر تم پاک صاف نہیں ہو، پاکیزہ نہیں ہو، تو حج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ارکان تم کیسے ادا کر سکتے ہو؟ کہ افسوس، صد افسوس ہم پر کہ ہمارا وجود تو پاک ہوتا ہے لیکن اندر سے قلب بالکل بھی صاف ستھرا نہیں ہے، بالکل بھی پاک نہیں ہے۔ تو کیا گویا ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی؟
یہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا، ہمیں اعمال کا صلہ ہماری نیتوں کے مطابق دیتا ہے۔ ہمارا قلب صاف ہو نہ ہو، ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے اگر ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن اہل خاص، اہل سلوک پہلے اپنے قلب کو صاف کرتے ہیں، اس پہ ریاضت کرتے ہیں، جب وہ صاف ہوتا ہے پھر وہ اس کے روبرو جاتے ہیں۔ کہ صدقہ قلبی جو ہوتا ہے یہ ہمارے اندر سے غفلت کو دور کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسوں کو دور کرتا ہے، ان خیالات کو دور کرتا ہے کہ جنہوں نے برائیوں کو جنم لیا ہوا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص دوسرے دن کا صدقہ یہ ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قلب پر، اس کے دل پر ایک ڈوٹ لگ جاتا ہے، اور وہ داغ اگر وہ اس گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو وہی سیاہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب کو غفلت میں ڈال دیتا ہے اور اس کو سیاہ تاریکی کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پہ اندھیرا اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ جہاں پہ نا امیدی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب انسان دوسرے دن کا صدقہ دیتا ہے، یعنی کہ 8ویں تاریخ کا صدقہ دیتا ہے، تو اس صدقے کی روشنی سے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ وہ جو داغ، وہ جو سیاہ تاریکی اس کے قلب کو پوری طریقے سے گھیر لیتی ہے، پھر یہی صدقہ روشنی بن کر اس قلب کی صفائی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس میں جلوہ جو انسان اپنے قلب میں دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ کاش یہ عمل، یہ کام میں پہلے ہی کر لیتا۔ قلب کی صفائی کے لیے ذکر کا جاری ہونا بہت ضروری ہے۔ صدقہ آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بند دروازہ ہے، اس بند دروازے کے اندر یا تو غلاظت بھری ہوئی ہے یا پھر وہ بہترین صاف ستھرا خوشبودار کمرہ ہے۔ اب دروازہ بند ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے یا وہ پاک صاف ہے۔ اب جب دروازہ کھلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کیا۔ اچھا، یہ دوسرے دن کا صدقہ قلبی اس دروازے کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو، اگر اس میں غلاظت ہے تو پھر تم ذکر الہی کے ذریعے اس غلاظت کو صاف کرو، اس دھبوں کو صاف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ قلبی نے اس دروازے کو کھول دیا ہے۔ اب جب وہ دروازہ کھل گیا تمہارے لیے، تو پھر اب تمہارا کام ہے اس کی صفائی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی پاک صاف کرنا، اور پھر خوشبوؤں کا اہتمام کر کے اس جگہ کو محو عبادت بنانا۔ قلب یا تو رحمان کا گھر ہے یا پھر غفلت میں اگر ہے تو پھر وہ شیطان کا گھر ہے۔ اب یہ صدقہ قلبی نے اس دروازے کو اوپن کر دیا، اب تم نے جھانک کر دیکھنا ہے اور پھر تم نے اس کو صاف کرنا ہے، اور پھر تم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا کرنی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اس صدقے کے وسیلے سے میرے دل کو نور سے بھر دے اور مجھے غفلت، سستی اور کاہلی جیسی بیماریوں سے نجات دے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے دن کا صدقہ، یعنی کہ 90 دن کا صدقہ، کہ جو کمال کا دن ہے، جو تمام دنوں پر حاکم کا دن ہے، کہ جیسے 9 کا ہندسہ تمام علم العادات میں سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی اہمیت رکھتا ہے، پوری قوت کا مالک ہوتا ہے، اور تمام عددوں کا بادشاہ کہلاتا ہے 9 کا عدد، کہ جو سب سے بھاری، سب سے قوی اور سب سے طاقتور عدد 9 کا ہندسہ ہے، اور یہ نومیریکل ویلیو حرف طا کی ہے، توئیں کی ہے، یعنی کہ
تیسرا صدقہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ آپ کے مال کا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ نے کمایا ہو، یا وہ جو آپ کے پاس ہو ہی نہ۔ اب صدقہ مال سے کیا مراد ہے؟ جب انسان تیسرے دن کا صدقہ دیتا ہے تو وہ رزق، تنگ دستی، قرض اور مالی پریشانیوں کے حل کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے یہ۔ یعنی کہ دیکھو، اب اس 3 دن کے صدقے میں تمہاری دنیا بھی اچھی ہو گئی، دنیا اچھی ہوئی، یعنی کہ ظاہری حالات میں، ظاہری مقاصد میں، ظاہری حالات میں دنیا اچھی ہونا سے مراد یہی ہوتا ہے نا کہ یار حالات اچھے ہونا، مال و دولت کی رہل پہل ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھے دوست ہونا، اچھے احباب ہونا، اچھے رشتہ داروں کا ہونا، اسی کو دنیا اچھی کہو گے نا آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے، اور آپ کے قبر کی جو روشنی ہے نا وہ صدقہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ اگر تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے تو تم دنیا میں آ کے کیا کام کرو گے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، مال خرچ کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کروں گا، یہ نہیں کہا میں روزے سے رہوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں سارا دن سجدے میں گرا رہوں گا، بلکہ کیا کہا کہ اگر میرا رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور دوبارہ دنیا میں مجھے زندگی ملے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کروں گا، میں اس کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ کیا کمال کی بات کہی ہے ان بزرگ نے۔ اب ان 3 دنوں کا صدقہ ہمیں کس طرح دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب میں اس طرف بڑھتا ہوں، اس کے طریقے کی طرف۔ پہلے میں نے صدقے کی اہمیت آپ کو سمجھا دی اور اہمیت بتا دی آپ کو۔ اب یہ دیکھیں کہ عشرہ کوثر چل رہا ہے، 10 دن ذی الحجہ کا چل رہا ہے۔ اب پہلی تاریخ سے لے کے ہم 7ویں تاریخ میں داخل ہوئے، 7 تاریخ 7، اور سورہ کوثر کی 3 آیات، سورہ کوثر کی 3 آیات۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیت ہیں، اور ان 3 ہی آیت کی ان تینوں دنوں کی بڑی خاص نسبت ہے۔ اب 3 کو ہم ملٹی پلائی کریں 7 تاریخ سے تو ہنسا آتا ہے 21، یعنی کہ 7 × 7 7 دونی 14 7 کے 21، 7 1 7 7 2 14 7 3 21، یعنی کہ 21۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ دنیا میں جس ملک میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، آپ نے اپنے ہی ملک کی کرنسی کے مطابق صدقہ دینا ہے، یعنی کہ 21 روپے صدقہ دینا ہے۔ پاکستان میں ہے تو 21 روپے پاکستانی آپ ادا کریں، اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو 21 روپے ہندوستانی کرنسی کے حساب سے ادا کریں، اگر آپ بنگلہ دیش میں ہیں تو 21 روپے بنگلہ دیشی کے حساب سے ادا کریں، اگر آپ یو ایس میں ہیں تو 21 روپے 21 ڈالر آپ نے ادا کرنا ہے، اگر پاؤنڈ یو کے میں ہیں تو آپ نے 21 پاؤنڈ آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ یورپ میں ہیں جو کرنسی آپ کی چلتی ہے، کیونکہ ہر ممالک میں کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے رقم، اور اس کی شرط ہی صدقے کی یہی ہے کہ وہ جس کرنسی میں کماتا ہے اسی کرنسی میں اتنی رقم کو صدقہ کرے۔ اور جب وہ صدقہ کرے تو اس دعا کو لازمی 21 مرتبہ پڑھے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے،
صدقہ دیتے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اقدم هذه الصدقة فی ایام ذی الحجة طلبا لرضاک ورحمتک فاقبلها منی واجعلها سببا لدفع البلاء عنی وعن احبتی۔ یہ دعا ایک راز ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ میں یہ صدقہ ذی الحجہ کے دنوں میں تیری رضا اور رحمت کی طلب میں پیش کرتا ہوں، تو اسے مجھے قبول فرما اور اسے میری اور میرے پیاروں کی بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا آپ سن بھی لیں، یہ 21 مرتبہ پڑھیں گے اور رقم 21 روپے آپ اپنے کسی احباب کو بھی دے سکتے ہو، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہو، اپنے پڑوس میں بھی دے سکتے ہو، کسی فقیر کو بھی دے سکتے ہو، کسی سائل کو بھی دے سکتے ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ یہ 21 روپے آپ نے پہلے دن صدقہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے روز۔ اب اسی 3 کو ملٹیپلائی کریں گے ہم 8 سے، یعنی کہ 8 1 8 8 2 16 8 3 24، یعنی کہ 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24، 24 روپے آپ دوسرے دن صدقہ کریں گے اور پھر اسی دعا کو 24 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر پڑھنے کے بعد پھر اپنے نیت کر کے پھر صدقہ دے دیں گے۔ فائدے وہی 3 ہوں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے: صدقہ جسمانی بدنی، صدقہ قلبی اور صدقہ مال۔ اب تیسرے دن 3 ملٹیپلائی 9، یعنی کہ 9واں دن ہے۔ 9 1 9 9 2 18 9 3 27، یعنی کہ 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27۔ پھر 27 روپے آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حساب سے 27 روپے آپ صدقہ کر دیں گے اور پھر 27 ہی مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے اور پھر صدقہ کر دیں گے۔ اب اس کی ایک راز کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اس صدقے کی، اور اس صدقے کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اب اس کی کیلکولیشن کریں، 21 پلس 24 پلس 27 از اکول ٹو 72، یعنی کہ 72 بنتا ہے، یعنی کہ 21 جمع 24 جمع 27 ان سب کو جب ملائیں گے تو ہم 74 کا عدد بنتا ہے، اب 72 کا عدد بنتا ہے۔ اب 72 کا عدد فوری طور پر ہمیں کربلا کے 72 شہداؤں کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اور یہ صدقہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ دراصل ایک اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنا مال بھی ان پاک نفوس کی راہ میں قربان کریں، کیونکہ وہ اپنی جان تک اللہ کے لیے، راہ حق کے لیے قربان کر گئے۔ ہم صدقہ دے کر ان برکتوں کو بھی سمیٹتے ہیں اور ان 72 شہداء جو کربلا میں تھے ان کے وسیلے سے جو ہم پر کیسی راہیں کھلیں گی، کیسے دروازے کھلیں گے ہمیں۔ یہ اس کی علم العدد کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں میں۔ اور اگر ہم پہلے ہی حصے کو لے لیں 21 کو، تو یہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور توحید پر یقین کی نمائندگی کرتا ہے 21 کا حصہ، اور 21 کا حصہ 21 تاریخ یہ آپ کی شہادت کی بھی تاریخ تھی مولا علی کی۔ اور غزوہ بدر میں آپ نے 21 کفار کو قتل کیا تھا آپ نے۔ اب ہم آتے ہیں 24 پر۔ 24 کو ہم ذرا 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
تو یہ بنتے ہیں 12 اور 12. اب 12 وہ جو ظاہری امام ہیں اور 12 وہ جو ان 12 امام کے باطنی راز ہیں اور ان کی روحانی قوتیں ہیں کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا تو ہمیں ان سے فیض ملتا ہے اور ان کی فیوزات، ان کی برکتیں ہمیں نصیب ملتی ہیں کہ جس میں ہم ظاہری اور باطنی ہم دونوں فیوزات، دونوں برکتیں ہم سمیٹتے ہیں. اب جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہمارا دین بھی اچھا ہو، ہمارا ظاہر و باطن بھی اچھا ہو اور اس میں بھی توازن پیدا رہے. کہ جب انسان 8ویں دن کا صدقہ دیتا ہے، 24 روپے صدقہ دیتا ہے، تو صدقے کے طور پر 24 روپے دینے والا اپنے نفس کو بھی 2 خانوں میں تولتا ہے. کن 2 خانوں میں تولتا ہے؟ کہ کیا میرا باطن بھی اتنا ہی پاک صاف ہے کہ جتنا میرا ظاہر ہے؟ کہ ظاہری حالت میں تو ہم بڑے بن سنور کے رہتے ہیں، صاف ستھرا لباس رہتے ہیں، بڑے بڑے تاج پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے خوبصورت ہم نے امامے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لباس زین و تب زیب و تن کیا ہوتا ہے. کہ جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارا ہے تو کیا ہم نے باطن کو بھی سنوارا ہے؟ تو یہ توازن کو قائم رکھتا ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں جھانکنے کا موقع ملتا ہے. یہ وہی در کھولتا ہے، یہ وہی دروازہ کھولتا ہے جو اس نے قلب میں کھولا تھا. یہی ہمارے ظاہری حالات میں ہم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ جیسے 12 امام کا ظاہر اور 12 امام ہی کا باطنی فیض. یعنی کہ ظاہری برکتیں تو ہمیں معلوم ہیں، ہم باطنی برکتوں پہ ہمیں پردہ ہے. تو یہ صدقہ دینے والا ان باطنی نعمتوں کا بھی حقدار ہوتا ہے. بڑے کمال کے صدقے ہیں. اور جو 27واں جو روز ہے، اب 3 کی جو پاور ہے وہ 3 ہے. آپ نے اگر میتھس پڑھی ہے، کیلکولیشن کی ہے، تو 3 کی پاور 3 ہے. اور جب 3 کم 3 3 دونی 6 3 3 9 اور پھر 9 کم 9 9 دونی 18 9 3 27، تو اس کا ہنسا بھی 27 ہی آتا ہے. اب 27 کی اہمیت علم الاعداد میں کیسی خاص ہے کہ 27 کو اگر مفرد میں لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9 کا. اور 9 وہی ہنسا آ گیا جو سرتاج ہے، سب تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تمام بادشاہوں کا بادشاہ معلوم ہے کون ہے؟ 9 کا ہنسا. اور 9 نومیریکل ویلیو ہے توئیں کی. طه. اب اس کو دوسرے رخ سے اگر دیکھتے ہیں تو عدد 27 یہ معراج کی بھی رات 27 کی تھی. اور وہ رات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی کی انتہا کو آپ نے چھو لیا. اور اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا. اور نماز ہی بندے کی سب سے بڑی عبادت اور نماز ہی مومن کی معراج ہے. اور سورہ کوثر میں نماز ہی کا حکم اور نماز ہی کا ذکر ہے. اب ترتیب دیکھیں آپ، تینوں عادت کی، تینوں دنوں کی، تینوں صدقات کی کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل تھیں. میں آپ تمام لوگوں سے یہ بات چاہوں گا کہ 7 8 اور 9 کو ان 3 طریقے سے صدقہ ضرور دیں، لازمی کریں. کیونکہ 21 روپے صدقہ پہلے دن کوئی بھی دے سکتا ہے.
24 रुपये صدقہ دوسرے دن کوئی بھی دے سکتا ہے، 27 रुपये صدقہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اگر دعا پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس کا صرف اردو ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر عربی پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ صرف دعا کر لیجئے گا، لیکن صدقہ ضرور دیجئے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح قارئ خیر میں شامل ہوتے ہیں، قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، تو میں منتظر ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو دستک دیں گے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli پر کہ ہمارا حصہ آپ اس میں شامل کریں، ہمارے نام کا یا پھر ہمارے پیاروں کے نام کا، کہ جنہوں نے زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، کہ آج ان کو ہمارے ان اعمالوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر آپ اگلے سال کا انتظار کریں گے۔ تو قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں جو لوگ پوری کاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بکرا کرنا چاہتا ہے بکرا کر سکتا ہے، کوئی دمبا کرنا چاہتا ہے دمبا کر سکتا ہے، کوئی اگر اونٹ کرنا چاہتا ہے وہ اونٹ کر سکتا ہے، جو جس کی جو حیثیت ہو وہ اس مطابق اپنے لیے چن سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، www.drabdulwajidshazli، آپ کلک کریں، آپ اپنا فارم بھریں، آپ اپنی پیمنٹ جمع کرائیں، اور لازمی نام ہم سے ضرور شیئر کریں کہ جس نام کی آپ نے قربانی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو ان اعمال پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہمارے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے صدقات کو قبول فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو قبول فرمائے، قارئ خیر کو قبول فرمائے، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ کر اس قارئ خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔